अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक मुनाफ़क़त पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रज़ाइल अखलाक में से एक टॉपिक है। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनाफ़क़त मुनाफ़क़त के बारे में इसके लुग़वी मानी क्या है उसको हम देख लेते हैं। मुनाफ़क़त का लफ्ज़ नाफ़क़ा से निकला है। इसका मतलब दोगलापन, दो रुखा, मक्कार, दो मुँह वाला। इससे मुराद ये है कि इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो। ये मुनाफ़क़त की लफ्ज़ी कह सकते हैं या लुग़वी मानी कहला सकते हैं। तो मुनाफ़क़त की इक़साम क्या हैं? वो दो हैं। एक है एतक़ादी मुनाफ़िक और एक अमली मुनाफ़िक। एतक़ादी मुनाफ़िक कौन होता है? कि ऐसा मुनाफ़िक जो दिल से इस्लाम की हक़ानियत और सदाकत का कायल ना हो, बल्कि किसी साजिश की वजह से इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा हो, एतक़ादी मुनाफ़िक कहलाता है। ये काफिर ही होता है और क़यामत के दिन उनकी सज़ा काफिरों से बढ़कर होगी। तो ये एतक़ादी मुनाफ़िक हो गया। और अमली मुनाफ़िक कौन है? अमली मुनाफ़िक ऐसा मुनाफ़िक जो इस्लाम की सच्चाई और सदाकत को दिल से तस्लीम करता हो, लेकिन अपनी कोताहियों की वजह से इस्लामी शरीयत और अहकाम इलाही पर ना चलता हो, यानी उस पर अमल ना करता हो, उसे अमली मुनाफ़िक का नाम दिया जाता है। पहली किस्म के मुनाफ़िक काफिरों से भी बदतर हैं, क्योंकि काफिर तो जाहिर कर देते हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, मगर मुनाफ़िक इस्लाम के ख़िलाफ़ होने के बावजूद भी जाहिर नहीं करते, बल्कि छुपे रहते हैं। इसलिए उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब आ जाएं, अमली मुनाफ़िक के हवाले से हम देख लेते हैं कि अमली मुनाफ़िक कौन है। जैसे अब ये बात हुई कि वो जो सिद्के दिल से, सच्चे दिल से ईमान लाया और उसके बाद जब इस्लाम के तकाज़ों पर अमल पैरा होने की वक्त का मौका आया, तो उस वक़्त जहाँ आसानी हुई उसको कर लिया और जहाँ मुश्किल पेश आई वहाँ पीछे हट गए। तो ये रवैया जो है इंसान का अहले ईमान में से जो ईमान लाता है और वो ये रवैया इख्तियार करता है, तो वो अमली मुनाफ़िक की तरफ पेशकदमी करता है। जैसे इसकी मिसाल मैं इस तरह दे दूँ कि जैसे अगर एक इंसान बीमार होता है तो उसका क्या है कि उसको परहेज़ करने से वो ठीक हो जाता है। ये उसकी पहली स्टेज है। मतलब फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर ले और अपनी कोताहियों को तरफ अपनी तवज्जो करके अपने आप को बेहतरी की तरफ ले आए, तो वो परहेज़ करके मुनाफ़क़त की कैटेगरी से निकल जाएगा। अब दूसरी स्टेज है कि अगर परहेज़ नहीं कर रहा, तो अब वो बीमारी जो है वो अगली स्टेज पर चली गई है। अब अगली स्टेज पर जाने का मतलब ये है कि अब डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो डॉक्टर जो है जैसे कहता है कि एंटीबायोटिक जो है वो खानी पड़ेगी, आपको एक पूरे हफ्ते का कोर्स करना पड़ेगा, फिर आप ठीक होंगे, वरना आप ठीक नहीं होंगे। तो इस सूरत में क्या है कि वो उसी स्टेज पर है कि वो इंसान जो है वो अपने आप को मामला में सख्ती के साथ अपने रवैयों को दुरुस्त करे और वो खुराक खाए। उसके लिए कुरान मजीद में भी और हदीस में भी इस बारे में जो है रहनुमाई दी गई है कि निफाक का इलाज जो है वो, मुनाफ़क़त का इलाज इन्फाक है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो ये बीमारी जो है अगर दूसरी स्टेज पर है तो उससे भी वापसी मुमकिन हो जाती है कि इंसान मेडिसिन खाकर जैसे ठीक हो जाता है। इसी तरह इस मुनाफ़क़त वाले कैटेगरी से भी इंसान जो है वो दूसरी कैटेगरी स्टेज से भी निकल आएगा। तीसरी स्टेज वो होती है कि बीमारी ने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि अब डॉक्टर जैसे कहते हैं कि ये लाइलाज है मर्ज,
اب اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، تو ایسی بیماری کو کہتے ہیں نو ریٹرن۔ تو اسی طرح منافقت کی ایک یہ تیسری کیٹیگری ہے، جب انسان جو ہے وہ پرہیز سے بھی مطلب پہلی سٹیج اور دوسری سٹیج سے بھی گزر کر تیسری سٹیج پر پہنچتا ہے، جہاں پر علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے یا وہاں سے واپسی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی سٹیج پر انسان کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اہل ایمان مکہ سے جب ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں، وہاں کے دو قبیلے اوس اور خزرج نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، اور ان کے سارے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تقریباً۔ اور اس میں کیا تھا کہ سرداروں نے ایمان لے آئے ہیں، تو جو بھی دوسرے تھے انہوں نے بھی ایمان لے آئے۔ تو اب جب اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی آئی ہے، تو اس میں پھر یہ رویے جو ہے وہ آنے شروع ہوئے۔ ایک تو ایسے مسلمان تھے سچے دل سے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن اب معاملات ان کے آگے جو ہے وہ کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں وہ منافقت کی کیٹیگری میں اپنے آپ کو فال کر رہے ہیں۔ اور اس میں وہ یہ کیٹیگری وہ بھی ہے جیسے عبداللہ بن ابئی جیسے منافق، جو منافقوں کا سردار جسے کہا جاتا ہے، اور اسی کیٹیگری کے اور لوگ بھی ہیں کہ جو اسلام تو لے آئے، اور بعد میں پھر ان کا معاملہ کیا ہوا کہ وہ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے میں ظاہر وہ نمازیں پڑھتے تھے، ہر چیز جو ہے وہ کرتے تھے، لیکن عملی طور پر وہ مسلمانوں کے مخالف تھے۔ تو اس سٹیج جو ہے وہ نو ریٹرن والی سٹیج ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصل خطرہ جو ہے سب سے بڑا، جیسے جسے کہتے ہیں کہ ایمان جس کے پاس ہوگا اسے ہی خطرہ ہوگا کہ میرا ایمان چھن نہ جائے۔ جیسے اس دنیا کے اندر کسی کے پاس مال و دولت ہو تو وہ اپنے مال و دولت کو سنبھال کر رکھتا ہے، کہیں اس کو دوسرے کوئی چھین نہ لیں۔ تو اسی طرح اہل ایمان کے پاس جو سب سے بڑی سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اب ایمان جو ہے وہ اس کی فکر جو ہے وہ اہل ایمان کو ہی ہوگی کہ میرا ایمان جو ہے وہ کہیں چھن نہ جائے مجھ سے، تو اس کے لیے وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنے ایمان کے اندر بہتری لانے کی۔ تو یہ عملی منافق کے حوالے سے آگے آپ آگے چلتے ہیں کہ منافقت کا آغاز کیسے ہوا۔ کہ 13 سالہ مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کفار مکہ سے تھا، جو اعلان مسلمانوں اور اسلام کے خلاف تھے، مگر ہجرت مدینہ کے بعد ایک نئی قسم کے کفار کا سامنا کرنا پڑا، جو اسلام کے بارے میں خفیہ طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، انہیں منافق کہتے ہیں۔ یعنی منافقت کا آغاز مدینہ سے شروع ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسلمان طاقتور ہوئے، لہذا کفار نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے منافقت کا سہارا لیا۔ منافقین کا کہ اسلام کے بارے میں منافقین کا مسلمانوں میں باہمی جبر اور نفرت پیدا کرنا اور ان کو کمزور کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مدینہ میں مسجد زرار بنائی، وحی الہی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سازش کے اڈے کو مسمار کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے فاصلے پر ایک مسجد بنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ ہمارا 5 وقت جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آنا مشکل، تو آپ آئیں اور اس مسجد کو ہم نے بنایا ہے، تو اس میں آ کر نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ تبوک کا معاملہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے نہیں جا سکے، تو غزوہ تبوک پر چلے۔ تو غزوہ تبوک سے واپسی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیات سورہ توبہ کی نازل کی، اس مسجد کے اندر داخل نہیں ہونا، اور یہ منافقوں نے اپنی سازش کے لیے ایک اڈا بنایا ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ، ابھی سفر میں ہی ہیں، مدینہ واپس آ رہے ہیں،
اور پہلے ہی صحابہ کو بھیج دیا کہ جا کر اس مسجد کو جو ہے گرا دیا جائے۔ تو یہ ایسے لوگ جو کہ تیسری سٹیج پر داخل ہو چکے تھے اور اسلام کی مخالفت میں اب عمل کرنا شروع کر دیا تھا، جو کہ مسلمان ہیں لیکن اندر کھاتے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ بھی اس کے اندر، یعنی کہ یہ دونوں سٹیج، ایک تو صدق کے دل سے جو ایمان لا اور ایک ہے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان، یہ دونوں پھر اس سٹیج پر آ کر جب مسلمانوں کی مخالفت کمر بستہ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر یہ عملی منافقت سے، مطلب اعتقادی اور عملی منافقت دونوں، منافق دونوں آپس میں ہو جاتے ہیں، اور انہیں پھر مسلمانوں کی اچھی چیز جو ہے وہ بھی نیگیٹو لگتی ہے، بری لگتی ہے۔ اب آ جائیں منافق کی کچھ علامات ہیں کہ آگے ہم اس کو مزید دیکھیں گے کہ منافق کی 4 علامات ہیں۔ ایک وہ جھوٹا ہوتا ہے، خائن ہوتا ہے، خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جھگڑے کی صورت میں بد کلامی کرتا ہے۔ یہ اس کی علامات ہیں، تو اب اس کو آگے ہم انشاءاللہ ذرا دیکھتے ہیں ڈیٹیل سے۔ جی، اب آ جاتے ہیں ہم ذرا قرآن منافقت کے حوالے سے کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں شیطان، منافقوں کو شیطان کے ساتھی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، قالوا اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، بے شک ہم تو مزاح کر رہے ہیں۔ اب یہ کون ہیں کہ ایمان لانے والے جو آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اب ان کا جو دوستیاں تھیں وہ کن کے ساتھ تھیں؟ یہود کے ساتھ۔ وہاں پر 3 قبیلے ان کے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور ایسا، ان کے ساتھ ان کی دوستیاں۔ اب یہاں پر جو یہود کو یہاں پر شیاطین جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جب وہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے دوستیوں کے ناطے پر ان یہود کے ساتھ ملاقات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تم مسلمانوں سے جب ملتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، اور جب وہ ان کے ساتھ دوستیاں تھی، وہ یہود کے قبائل تھے، ان کے ساتھ جب وہ ملاقات ہوتی تھی تو وہ جب ان کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو سمجھ تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان کو جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ رویہ جو ہے وہ اپنایا ہوا تھا۔ یہ وہ مسلمان، میں نے جیسے کہا کہ ایک اعتقادی منافق بھی اور اسی طرح عملی منافق بھی، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا تو وہ پسپائی اختیار کرتے کرتے اس کیٹیگری کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو شیاطین کے بھائی قرار دیا، اور اس زمین پر آج جو موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی، جن کے پاس اہل کتاب، جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل تھی، اور اہل کتاب، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود وہ اس پر نہیں لائے، اس وجہ سے کہ وہ ان کے نسل میں سے نہیں تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں۔ تو یہ شیاطین جو ہیں وہ یہود ہے قرار دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں دوسرا مقام ہے جو قرآن مجید کا، کہ منافقوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم۔ تو منافقوں کے خلاف جہاد کرنے کے حوالے سے سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کریں، مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جہاد کرنے کے، ایک تو ہیں کافر مد مقابل ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، ایک اب مسلمانوں کے گروہ کے اندر ہی ایک گروہ ہے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ معاملات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں ہدایت کی جا رہی ہے کہ ایک تو کفار کے ساتھ نمٹنا ہے، اور دوسرا یہ منافقین جو تمہارے آستین کے سانپ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی والا رویہ اختیار کرنا ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو منافقین کی اکثریت تھی وہ کون تھی؟ وہ کھاتے پیتے گھرانے، مطلب مال و دولت والے لوگ تھے، اور جن کی کوئی معاشرے کے اندر جیسے کوئی حیثیت ہوتی ہے، لیکن وہ اسلام لا کر اپنے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کرتے تھے کہ یہ بات معاشرے کا مطلب بہتر طبقے کے ہیں، تو اور اپنا اثر و رسوخ بھی ان کا تھا اس حوالے سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سختی والا معاملہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ آگے یہ دیکھیں منافقین کا انجام۔ منافقین کا انجام ہے وہ اس بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 45 اور 145 تا 147 جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ دیکھیں منافقین جو ہیں وہ جہنم کے آگ کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا۔ یہ دیکھیں کہ منافق ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہے، مسلمانوں کا ہی ایک گروہ ہے، اور اس میں امکان ہے کہ وہ جیسے ایمان، جیسے اس کی مثال ایسے لے لیں کہ جیسے ایک 0 پوائنٹ ہے، اگر انسان 0 پوائنٹ سے اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ +1 +2 +3 کی طرف جو ہے موو کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ پسپائی اختیار کرتا ہے تو وہ +1 +2 اور اس سے بیک آنے کی طرف واپس 0 پوائنٹ پر آ کر -1 -2 -3 اس طرح اس طرف جو ہے وہ پیش قدمی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ منافقوں کو تو اللہ تعالیٰ یہ سزا دے گا، لیکن ان میں سے جو رجوع کر لیں گے، واپس آ جائیں گے، وہ 0 مائنس پوائنٹس کی طرف سے واپس پلس کی طرف جو ہے وہ موو کریں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ شرائط جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ ایک تو توبہ کر لیں، دوسرا اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لیں، مطلب اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا شروع کر دیں، اور اخلاص دینہم للہ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیں، اس میں کسی اور کو شامل نہ کریں، کسی اور کی روح رعایت نہ کریں۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بس یہ لوگ جو ہیں مومنوں کے ساتھ ہیں، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ اہل منافقین کی جو کیٹیگری کے اندر فال کرنے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، اگر وہ یہ کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں مومنین کا ساتھی قرار دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے پھر بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری والا رویہ اختیار کرو اور ایمان لے آؤ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان اور بہت خوب جاننے والا ہے، وہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، وہ تو انسان کے اندر کے معاملات کو بھی، وہ کس نیت اور ارادے کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہے،
اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عذاب کیوں دے گا؟ عذاب تو انہیں دے گا جو اس معاملے میں ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملات کر رہے ہیں۔ آگے آ جائیں، اگلا پوائنٹ ہے کفار اور منافقین کا ٹھکانہ جہنم۔ تو یہ کفار اور منافقین کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو اکٹھا کرنے والا ہے فی جہنم، جہنم میں، جمیعا، سب کے سب کو، یعنی کہ یہ کفار اور منافقین کا جو ٹھکانہ ہے وہ دونوں کا جہنم ہے، اور اس میں بھی کافروں سے بھی بدتر جو سزا ملنی ہے ہم پڑھ رہے ہیں ابھی کہ وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ظاہر بات ہے جو نچلا درجہ ہے وہ زیادہ سخت ہے، اس حوالے سے اللہ کا غضب جو ہے وہ منافقین کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنے اور اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کیٹیگری کے اندر اپنے آپ کو۔ اب آ جاتے ہیں منافق کی مذمت حدیث کی روشنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں جو ہے وہ کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو منافق کی نشانیاں، ہم نے علامات پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جو اس شخص کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہے، اور اگر اس کے اندر 2 پائی جاتی ہیں تو وہ آدھا منافق ہے، اور اگر 1 پائی جاتی ہے 1/4 لیول کا منافق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو بد کلامی یعنی کہ گالم گلوچ کے اوپر جو ہے وہ اتر آتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پکا منافق ہے، اور منافق اور اگر اس کے اندر 2 صفات پائی جاتی ہیں تو وہ آدھے درجے کا منافق ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہ ذہن میں لے آئیں جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ جب سوال کیا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مومن جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگر ایمان ہے تو وہ جھوٹ سے اجتناب کرے گا، بچے گا۔ دوسرا خیانت، خائن۔ خیانت کیا ہوتی ہے کہ امانت میں خیانت۔ ہم تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی نے کوئی مال دیا، اس مال کو جو ہے وہ ہم نے اس کو حفاظت میں رکھا اور جیسے ہی اس نے دیا تھا ویسے ہی اسے واپس کر دیا۔ تو امانت کا مفہوم جو ہے بڑا وسیع ہے، یہ دین ہمارے پاس امانت ہے۔ اب اس امانت کے وہ ہم نے اس امانت کو خیال کرنا ہے اور اسے آگے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کی جو ہے وہ اگر ہم اس میں کمی کوتاہی کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح وعدہ خلافی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے امانت داری نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین ہی نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی خلاف ورزی یعنی کہ وہ عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو اس کا اندازہ کر لیں کہ یہ نشانی جو ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ تیرے حکموں کے مطابق چلیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر یہ عہد جو ہے سب سے بڑا عہد ہے جو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے وہ کی، اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ جب میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو میرے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ میں اس کا مفہوم سمجھتا ہوں کہ اب میں نے، اب میری مرضی نہیں ہے، اب اللہ اور اس کے
مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان کا معاملہ تو ایسا ہی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو یہ لہٰذا یہ وہ جو خاص طور پر ہیں، جھوٹ بولنا تو ہے ہی، اس میں ایمان تو ہے ہی، دوسرا یہ دوسری اور تیسری نشانی جو ہے وہ اس کی آپ کے سامنے رکھ دی۔ تیسرا جو ہے وہ جھگڑے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کہی گئی ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑے کی صورت میں بد کلامی پر جو ہے اتر آتا ہے۔ تو جب اس معاملے میں جھگڑے کے اوپر بھی جو ہے وہ اہل ایمان کو اپنے کلمات کا خیال کرنا چاہیے، کوئی ایسے کلمات زبان سے نہ نکالیں کہ جو بد کلامی جھگڑے میں آ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا کہ منافق کی دو زبانیں ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے دنیا میں دو چہرے ہوں گے، قیامت کے روز اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ مطلب کہ دنیا میں اگر وہ دو چہرے کے ساتھ رہا کہ بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ کوئی چہرہ ہے اور اندر کھاتے وہ دوسرا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، کہ اندر کا معاملہ تو کوئی کسی کے جانتا نہیں ہے نا، تو اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے، لہذا اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کسی کلمہ گو انسان کو یہ کب نہ کہو کہ تم منافق ہو یا کافر ہو۔ اگر جو کہنے والا، اگر جو جس کو کہا جا رہا ہے وہ منافق یا کافر نہیں ہے، تو جو کہنے والا ہے وہ پکا کافر اور منافق ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے دین کے اندر اس معاملے میں بہت احتیاط ہے کہ کسی کلمہ گو کو جو ہے وہ کافر کہنا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر وہ کافر نہیں ہے تو جو کہنے والا ہے وہ لازماً کافر ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے قیامت کے روز ان کی کیا ہوں گی؟ دو زبانیں ہوں گی، آگ کی زبانیں ہوں گی، یعنی کہ سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ زبانیں اس کی دو نکلی ہوئی ہیں اور آگ جو ہے اس پر نکل رہی ہے اس سے، اور آگ نکل رہی ہوگی تو پھر وہ تکلیف اور مصیبت کے ساتھ کیسے جو ہے وہ اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ آگے آ جائیں منافق کی بدصورتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو رخا اللہ تعالیٰ کے نزدیک خوبصورت نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ دوگلی پالیسی اختیار کرنے والا جو شخص ہے وہ کبھی کیا نہیں ہوتا؟ وہ خوبصورت نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بدصورت ہوتا ہے۔ اس کی شکل و صورت تو چاہے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہے، لیکن وہ اپنے رویوں، ایسے رویوں کی وجہ سے لوگوں کی نظروں کے اندر بھی جو ہے وہ خوبصورت نہیں رہتا۔ اللہ کی نظر میں تو رہتا ہی نہیں ہے، انسانوں کے اندر بھی اس کی قدر و منزلت جو ہے وہ نہیں رہتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں تو منافقت کے بارے میں ہیں، جو آپ کے سامنے چند رکھے گئے ہیں۔ اب آ جائیں ان کے کچھ نقصانات کے حوالے سے ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے دلوں میں بیماری۔ دلوں میں بیماری کیا ہے؟ لوگ دنیا پرستی اور ذاتی مفاد کی خاطر منافقت کو اپناتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور ان کی بیماری کو مزید بڑھنا ہے۔ یعنی کہ جب دلوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے، اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑھ بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی مہر اس کے اوپر لگ جاتی ہے اور وہ پھر پکا منافق بن جاتا ہے، اور جس کی سزا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس بیماری کے حوالے سے اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کے لیے اپنی کوشش بھی کریں کہ ہم اس کی طرح بھی کسی منافق کی کیٹیگری میں فال نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل ایمان کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ اور عشرہ مبشرہ میں آپ شامل ہیں، جو جن 10 صحابہ کو دنیا میں خوشخبری سنا دی گئی کہ جنتی ہیں، تو ان کے معاملے میں وہ کتنے فکر مند ہوتے تھے کہ منافقت کے حوالے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چند منافقین کے نام بتا دیے تھے اور کہا تھا کہ ان کو بتانا نہیں ہے، اور لیکن جب آخری دن تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت،
आपको शहीद किया गया, तो उसकी बीमारी की वजह से आप आखिरी लम्हात जो हैं गुजार रहे हैं, और कहा कि हुज़ैफा को ला कर लाएं। और जब हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु पास आए हैं, तो उन्हें खुदा की कसम देकर जो है वो पूछते हैं कि हुज़ैफा, मैं तुमसे खुदा की कसम देकर पूछता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुनाफिकीन के नाम तुम्हें बताए थे, उनमें मेरा नाम तो नहीं है। तो देखें कि जो जन्नती हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें कह रहे हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, लेकिन उनकी हालत कैसी है कि वो अपने आप को जो है वो इतने फिक्रमंद हैं। तो ये दिलों के अंदर जो बीमारी है, इसका इलाज हमने अपना जायजा लेकर करते रहना है। ऐसा ना हो कि हम दानिस्ता तौर पर जो है वो कहीं इस बीमारी में मुब्तला हो जाएं और अगली स्टेज के अंदर चले जाएं। अगला दूसरा पॉइंट है जिल्लत और रुसवाई। मुनाफिक लोगों का हाल जिल्लत के सिवा और कुछ नहीं होता। ये लोग माशरे में बिगाड़ पैदा करने का सबब बनते हैं, और जब बिगाड़ पैदा करने का बायस बनता है तो लोगों की नज़रों में इनको जलील होने का मामला उनका हो जाता है। ये लोग भी फिर उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते कि ये बज़ाहिर कुछ है। जब उनकी बातनी हवाले से कोई चीज़ें सामने आती हैं तो फिर उनको जो है वो कोई भी अच्छा नहीं जानता, और उनको कोई उस तरह इज्जत भी नहीं देता। तो आगे तीसरा पॉइंट है, उसके नुकसानात में है अजाब के मुस्तहिक। मुनाफिक लोग क़यामत के रोज़ दर्दनाक अजाब में होंगे, और ये दोज़ख के निचले तरीन दर्जे में होंगे। तो इनका मामला जो है वो अजाब के मुस्तहिक तो होंगे, और अजाब भी सख्त दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कि इंसान दुनिया के अंदर भी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना उसे करना पड़ा, लोग भी उसे कई अच्छी अल्फाज से याद नहीं करेंगे, और आखिरत में उसका ठिकाना फिर जहन्नम होगा। उसके बाद आ जाता है काबिल नफरत। काबिल नफरत लोग जो मुनाफिकत दोगला पॉलिसी इख्तियार करते हैं, दोगलापन जिनके अंदर पाया जाता है, वो लोग काबिल नफरत लोग होते हैं। लोग उनसे फिर नफरत करने लग जाते हैं, उनको अच्छा जानते ही नहीं है। जब भी कोई बात होती है, अच्छा वो फलां शख्स, यार वो तो कहता कुछ है करता कुछ है। तो ऐसे लोगों के साथ जो है ना वो लोगों के जज्बात जो है वो अच्छे नहीं रहते। उल्टा ये है कि नफरत की सतह पर जब उनके उनके साथ किसी का वास्ता पड़ता है, और वास्ते की वजह से जो उन्हें फिर कोई नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो फिर ऐसे लोगों के ये जो है वो नफरत के जज्बात लोगों के अंदर पैदा हो जाते हैं। कमज़ोर ईमान की निशानी, ये मुनाफिकत जो है ये बेसिकली कमज़ोर ईमान की है निशानी है। ये कमज़ोर ईमान होगा और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल पैरा नहीं हुआ जाएगा, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा कि वो पहली स्टेज है बीमारी की, एक इब्तदाई स्टेज है, फिर उसकी उसकी सीवियर स्टेज हो गई है, फिर एक है कि वो ऐसी स्टेज पर पहुंच गया है जिसमें क्योरेबल ही नहीं है, तो मतलब अब उसका इलाज ही मुमकिन नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो कमज़ोर ईमान वाले होते हैं। तो अपने ईमान को मजबूत करने का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफिकून जो पूरी एक सूरत ही इस मौजू पर उतारी है, तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने यही बात जो है वो सामने रखी है कि अब खर्च करो। ईमान का, मुनाफिकत का, निफाक का इलाज अनफाक है। अनफाक का मतलब है खर्च करना। तो खर्च करने से जो है वो इंसान के दिल के अंदर जो दुनिया की मोहब्बत है वो दूर होती है। दुनिया की मोहब्बत दूर होती है, माल की मोहब्बत जो है उससे इंसान जो है वो उसकी कमी वाक़या होती है, और ईमान की तरफ इंसान फिर पेशकदमी करता है। वरना यह है कि अगर एक इंसान जो है वो दुनिया ही को तरजीह दे रहा है और अपने माल दौलत के अंदर ही के गिर्द ही अपनी शब रोज़ जो है गुजार रहा है, उसका मकसद ही वही बना हुआ है, तो फिर वो ईमान जो है वो कमज़ोर दर्जे का ईमान होगा। कमज़ोर ईमान होगा तो वो फिर इम्कान है कि मुनाफिकत की कैटेगरी के अंदर जो है वो चला जाए। ये बहुत बड़ा नुकसान है अहले ईमान के लिए। इसीलिए अहले ईमान जो हैं वो इन चीज़ों के लिए जो है वो भरपूर अपने आप का जायजा लेते रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल जो है वो देकर सामने समझाई। आगे छठा नुकसान इसका क्या है, माशरती अमन व सुकून की बर्बादी। अच्छा,
یہ جو منافقت کا رویہ اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ خود بھی ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اندر سے یہ بے سکونی والی زندگی گزارتے ہیں، انہیں کوئی چین نہیں نصیب ہوتا، لیکن انہی کے رویے جو ہیں پھر معاشرے کے اندر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے اندر جو ہے وہ افواہیں پھیلانے کا معاملہ، لوگوں کو جو ہے وہ پازیٹیو چیز کو نیگیٹو کر کے پیش کرنے کا رویہ اختیار کرنے کا جب رویہ اپناتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر پھر جو ہے وہ ایسے لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کی باتیں ایسی دوغلی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بدظن ہوتے ہیں۔ بدظن ہونے کی وجہ سے پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا اور پیدا ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ہماری معاشرے کے اندر بھی، اور ایسے لوگ جو منافقت والے رویے کو اپناتے ہیں وہ خود بھی امن اور سکون سے نہیں رہتے اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ امن اور سکون سے رہنے کے کا باعث نہیں بنتے۔ اب آ جائیں 7واں جو نقصان ہے اس کا، باہمی اعتماد کا خاتمہ۔ باہمی اعتماد کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرتا ہے اور معاملات آگے اس کے چاہے وہ کاروباری ہوں یا سوشل سطح پر ہوں وہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب منافقت والا رویہ ہو کہ میرے سامنے اس نے کچھ بات کی ہے، دوسرے کے سامنے کچھ بات کر رہا ہے، اور جب وہ پہلے شخص کو جو ہے اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے اچھا میرے سامنے تو یہ بات کی تھی اور وہاں جا کر اس نے یہ بات کہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ پھر اس شخص کے اوپر اعتماد جو ہے نا وہ لوگوں کا نہیں رہتا، اور پھر باہم ایک دوسرے کے اوپر اعتماد والی جو صورت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اگر سچ بات بھی کر رہا ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دل کے اندر ڈاؤٹ ہی ہوتا ہے یار یہ بات جو ہے نا یہ بس دوغلی پالیسی اپناتا ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے بھی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ تو ایک اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ مان پڑا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر انسان جو ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور صحیح معنوں میں آگے نہیں بڑھ پاتے، اور اس کے نقصانات کئی پہلوؤں سے ملٹی ڈائمینشن جو ہیں ان کے نقصانات جو ہیں وہ پھر سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہے محفوظ رکھے۔ اور آخری جو نقصان آپ کے سامنے ہے وہ رحمت الہی سے محرومی۔ نبی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانے والا شخص جس پر اللہ تعالیٰ رحم نہ کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی انسان اپنی عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ رحمت اس کو اور صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ایسے لوگ جو منافقت والا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے محرومی کا نتیجہ پھر کیا ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ راضی نہیں ہے تو پھر اللہ کی سزا کا مستحق ہونے کا باعث بنتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں، آخرت کا معاملہ تو ہے ہی ہے، رحمت سے محرومی ہے، دنیا کے اندر بھی ایسے لوگ کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ بظاہر وہ اگر کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کی جو اکثریت تھی وہ کون سے لوگ تھے کہ جو اس معاشرے کے صاحب ثروت لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، اور عمل تو کرنا چاہتے تھے، دین کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہتے تھے، لیکن کیا ہے کہ آسانیاں تلاش کرنے کے چکر میں اس کو یہ رویہ جو ہے وہ پھر اب شروع کر دیا کہ بظاہر کچھ ہیں، جہاں آسانی ہے وہاں وہ کام کر لیا، جہاں مشکل آئی وہاں پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ رویہ جو ہے وہ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا، کیوں کہ یہ رویہ جو ہے نا وہ منافقت کی طرف لے جاتا ہے، اور منافقت جو ہے وہ پھر جہنم کے نچلے ترین درجے میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اس کا ہمیں ادراک حاصل کرنے کی بھی توفیق
عطا فرمائے، اور اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، دوسروں کا نہیں۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کا جائزہ لیتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے رویے اختیار کرتا ہے، نہیں، اپنے رویوں کو انسان کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کہیں کوئی ایسا رویہ تو نہیں اختیار کر رہا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل پیرا نہیں ہے، اور خیانت کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، عہد کی پاسداری تو نہیں کر رہا، پھر جھوٹ تو نہیں بول رہا، اور اسی طرح کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت میں گالم گلوچ، یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور منافقت کے بیماری سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور ایک صحیح معنوں میں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔